अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाई मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का शहर यकीनन आमाज़गाह दीन व सकाफ़त व शराफ़त व पाकदामनी व ईमान है करबलाई मोहल्ला। इसी वजह से करबलाई मोहल्ला मरकज़ इस्लाम है। करबलाई मोहल्ला में मौजूद हैं आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको हक़ गो और हक़ गोयान के साथ होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जल्द करबला मोहल्ला आएँ और मौला की बारगाह में मवद्दतों का इजहार करते नज़र आएँ। मंगल का दिन तीन आइमा तहरीन अलैहिस्सलाम, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र और सादिक़ अलैहिस्सलाम का दिन। आज के दिन हम इन तीन आइमा तहरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में रहे। 8 रमज़ान अज़ीम 1445 हिजरी कमरी 19 मार्च 2024 ईसवी है और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1432 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं एक और दिन हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत का नसीब हुआ और खुदावंद मुताल का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र करने वालों में रखा। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि गुज़श्ता शब आयतुल्लाहिल उज़्मा जनाब समाहती सैयद सादिक हुसैनी अश-शिराज़ी साहिब ने ख़िताब फरमाया ख़वातीन के मजमूए में, जिसमें बयान का मरकज़ था महवर मुक़द्दस जनाब सैयदा मोहतरमा मलिकतुल अरब खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा, उनके विसाल कहूँ शहादत कहूँ किसके से मुतालिक बयान दिया ख़वातीन के मजमूए में। इस मौजू के कुछ गोशे जो वजाहत तलब हैं उनकी तहलील करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना सैयद अली अब्बास रिज़वी साहब इलाहाबाद इंडिया से। आइए उनसे स्काइप कॉल के ऊपर मुस्तफ़ीद होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद किबला, या मौला अली मदद। कैसे हैं जनाब? खैर आफियत से इंशाल्लाह? खुदा का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह कि आप तमाम खादिमान इस्लाम खैर व आफियत से होंगे। जी आपकी आवाज़ बहुत कम है, मुझ तक आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद आवाज़ कुछ बेहतर हुई? जी बेहतर। मौला अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद सलामत रहे। शुक्र। किबला रमज़ान अज़ीम की ताअतें इबादतें और तौफ़ीक़ात अल्लाह ताला आपके नसीब में हमेशा शामिल हाल रखे और रमज़ान अज़ीम की करामतें आपको हमेशा नसीब रहें। जिस तरीके से आप बेहतर जानते हैं कि आज के दिन हम उस मौजू की तहलील करने लगे हैं जो कि आयतुल्लाहिल उज़्मा समाहती सैयद सादिक हुसैनी अश-शिराज़ी साहब ने कुमुल मुक़द्दसा में ख़वातीन के मजमूए में बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस गरामी क़द्र के कुछ पहलुओं पर रोशनी डाली और बयान दिया। तो चाहूँगा कि आप इस मौज़ूए मुक़द्दस के ऊपर मज़ीद वज़ाहती बयान इरशाद फरमाइए और चाहूँगा कि जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के इस मौजू से एक रब्त दिया गया, घर किस वक्त वीरान हो जाते हैं, तो चाहूँगा इस पैगाम को मोमिनीन तक पहुँचाने में हमारी मदद फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खूब, सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और इस मौके पर कि आपने हमें याद किया करबला मुक़द्दस की सरज़मीन से, आप तमाम खादिमान इस्लाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस ताअत व इबादत के महीने में
ہم اور آپ ایسی خدمات انجام دیں کہ جس سے پروردگار عالم بھی راضی ہو اور مومنین کے لیے قابل استفادہ بھی ہو۔ بہرحال حضرت آیت اللہ صادق شیرازی حفظ اللہ تعالی نے اس موقع پر کل کی شب میں نے خود لائیو ان کا وہ پورا بیان سنا ہے کہ جس میں آپ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے وفات کے مناسبت سے کہ جو 10 تاریخ کو آنے والی 10 تاریخ کو ہے، اس مناسبت سے خواتین کے درمیان ایک بیان جاری کیا اور خطبہ دیا ہے کہ جو واقعی میں بہت قیمتی خطبہ تھا کہ جس میں آپ نے بہت ہی ضروری پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا۔ جناب خدیجہ سلام علیہ کی عظمت کردار کی طرف بہت ہی گزرا اشارہ کیا، بلکہ یہ کہا جائے کہ اشارہ کرتے ہوئے حضرت آغا نے جن پہلوؤں کو بیان کیا ہے ان میں سے ایک پہلو بہت ہی قابل غور تھا، اور وہ یہ کہ بہرحال جو فیملی نظام ہوتا ہے، خانوادگی سسٹم ہوتا ہے، خانوادگی سسٹم سماج کا ایک اہم ترین رکن ہے، اس لیے کہ خود خانوادہ ایک چھوٹا سا سماج ہے، اور سماج کی کامیابی اور کامرانی، سماج کی اصلاح خود اسی چھوٹے سے سماج کے اوپر مبنی ہوتی ہے کہ اگر یہ سماج، جو چھوٹا سا سماج خانوادے کے نام سے تشکیل پاتا ہے، اگر یہ سماج صالح بن جاتا ہے تو پورا جو ایک بڑا سماج ہے وہ سماج بھی صالح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ چھوٹا سماج یہ انحراف اور کجروی کا شکار ہو گیا تو پھر پورا سماج انحراف اور کجروی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بے شک اس سماج کے در حقیقت ہوتے تو 2 سرپرست ہیں کہ جن میں ایک طرف مرد شامل ہوتا ہے اور دوسری طرف خاتون شامل ہوتی ہے، لیکن اس سماج کی تربیت میں جو چھوٹا سماج تعبیر کر رہے ہیں خانوادے کے عنوان سے، خانوادے کے تربیت میں اور اس گھر کے اور اولاد کی تربیت میں جتنا حصہ خاتون کا ہوتا ہے، جو حصہ خاتون اور عورت کا ہے وہ حصہ مرد کا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ نسبت بہرحال بولی جا سکتی ہے کہ 80% خواتین کا حق ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، اور 20% مردوں کا اس میں کردار ہوتا ہے۔ لہذا خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو اس طرح سے بنا کے رکھیں کہ جو آگے چل کے سماج کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ گھر کے افراد، اس خانوادے کے افراد کی تربیت اس انداز سے کریں کہ جس کے بعد جب یہ افراد اس گھر میں پلنے والے، اس گھر میں تربیت پانے والے بچے سماج میں جائیں تو یہ کہا جائے کہ ہاں یہ بچے باتربیت ہیں اور ایک اچھی تربیت کے مالک ہیں۔ چونکہ یہ گھر اور فیملی کا نظام جو ہے ایک بہت اہم ترین نظام ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ترقی اور کمال کی شاہراہ ہے یہ خانوادہ۔ لہذا چونکہ دشمن اس بات کو بخوبی جانتا تھا کہ خانوادہ ایک اہم ترین عنصر ہے، خانوادہ ایک اہم ترین بنیاد ہے، لہذا دشمنان اسلام نے خانوادے ہی کو اپنے حملات کی آماجگاہ بنایا، حملات کا جو ٹارگٹ قرار دیا اپنے حملوں کا۔ البتہ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں ہارڈ وار نہیں ہے، اس زمانے میں سافٹ وار ہے، اور ہارڈ وار اور سافٹ وار میں ایک سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ ہارڈ وار میں لوگ ہوشیار ہو جاتے ہیں محض آرائی کے لیے، لیکن جب سافٹ وار ہوتا ہے، سافٹ وار میں لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوتا، ہارڈ وار محسوس ہو جاتا ہے، سافٹ وار محسوس نہیں ہو پاتا۔ اور دشمن نے جب سافٹ وار کیا ہے تو سافٹ وار میں سب سے پہلے جو اس نے نشانہ بنایا ہے وہ خانوادے اور فیملی نظام کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ بخوبی جانتا ہے کہ اگر فیملی نظام یہ مستحکم ہو گیا تو پھر یہ سماج بھی مضبوط ہو جائے گا، سماج بھی مستحکم ہو جائے گا، اور پھر ہم اس سماج کو بگاڑ نہیں سکتے ہیں، خراب نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اس نے سب سے پہلے اپنا ٹارگٹ بنایا، اپنا شکار بنایا اس خانوادگی نظام کو، کہ ان کے درمیان سے وہ ساری خوبیاں کہ جس کو اسلام نے ایک معیار قرار دیا ہے خانوادے کے لیے، اس چھوٹے سے سماج سے وہ ساری خوبیاں ختم کر دی جائے۔ مثلا سب سے پہلے مرحلے میں اگر آپ غور کریں تو اس چھوٹے سے سماج میں
جو حکومت کرتی ہے اور جس کی حکومت ہوتی ہے وہ ہے محبت اور مودت، کہ فیملی میں جتنا محبت اور محبت جو ہے وہ حاکم ہوگی، جتنا افراد خانوادہ کے درمیان، جو فیملی کے اعضاء کے درمیان جتنی آپس میں محبت اور مہربانی کے تعلقات ہوں گے، رابطہ جتنا مہربانہ ہوگا، اتنا یہ سماج خوبصورت ہوگا۔ لہذا دشمنوں نے سب سے پہلے اسی ایک پہلو سے حملہ کیا کہ فیملی قبلہ آپ کی آواز میں تعطل آ گیا۔ اچھا، کال میں تھوڑا سا تعطل آ گیا ہے۔ جیسے ہی جناب مولانا سید علی عباس رضوی صاحب الہ آباد انڈیا سے ہمارے ساتھ دوبارہ متصل ہوتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ بات بہت ہی وزنی ہے اور یقیناً کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، متوجہ نہیں ہوتے، ان موضوعات پر توجہ دلانا علماء کا کام ہے، اور علماء اپنا منصبی فریضہ انجام دیتے ہوئے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ لوٹ آئے ہیں جناب مولانا سید علی عباس رضوی صاحب الہ آباد انڈیا سے۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ جی بہت معذرت کہ بیچ میں یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دشمنان اسلام نے اسلامی سماج کے اس چھوٹے سے سماج کو، کہ جس کو خانوادہ کہا جاتا ہے، اس خانوادے میں ایک اہم ترین عنصر محبت اور مودت ہے، کہ جس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے منصوبہ بندیاں کی، اور ان کی منصوبہ بندیوں اور ان کے اس شیطانی چال کا شکار ہمارا مسلم سماج ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر آہستہ آہستہ ہمارے اس خانوادے سے محبت اور مودت کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں جب ایک فیملی میں محبت کی حکومت نہیں ہوگی اور محبت کا رابطہ زن و شوہر اور ماں باپ اور اولاد کے درمیان نہیں ہوگا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سماج کے لیے بہت ہی مضر اور نقصان دہ ہوگا۔ لہذا آج ہمارے خانوادے میں جو طرز زندگی پایا جا رہا ہے، جو نظام پایا جا رہا ہے، یہ نظام چونکہ ایک مخلوط نظام ہے، ایک ہمارے درمیان جو ہے وہ روایتی متحجرانہ جو ہے وہ خیالات ہیں، دوسری طرف وہ حقوق ماڈل جو ہے وہ حقوق نسواں، جو ماڈرن حقوق نسواں ہیں، دونوں کے آمیزش سے تیار کردہ ایک نظام ہمارے سماج میں حاکم ہے، ہمارے گھرانوں میں حاکم ہے، کہ جس کی وجہ سے خواتین کی اپنی اصلی شخصیت، خواتین کی اپنی اصلی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ لہذا اس زمانے میں ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا آئیڈیل ہو، ان کے پاس ایک ایسا نمونہ عمل ہو، کہ جس نمونہ عمل میں جہاں ایک طرف دینی اصول کی رعایت بھی کی گئی ہو، جہاں دینی اصول کی پابندیاں بھی کی گئی ہوں، وہیں دوسری جانب سماجی امور میں شراکت بھی پائی جا رہی ہو۔ دینی اصول کی پابندی کے ساتھ سماجی اصول میں شراکت جب ہوگی، تب جا کر ایک خاتون وہ اپنے اس چھوٹے سے سماج کی بھی اصلاح کر سکتی ہے، اور اس سماج کے دائرے سے آگے نکل کر اس بڑے سماج کی بھی اصلاح کر سکتی ہے۔ لہذا آج کے زمانے میں ہمیں اور آپ کو اپنے اس چھوٹے سے سماج کی، جسے خانوادہ کہتے ہیں، اس خانوادے کو دشمنان اسلام کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بہترین آئیڈیل صدر اسلام کی وہ 3 خواتین ہیں کہ جو تاریخ میں ثبت کی گئی ہیں، اور جن کے علاوہ، جن کے بغیر اور جن کے آئیڈیل کے بغیر، جن کی سیرت کے بغیر بہرحال ہم اپنے سماج کی اصلاح نہیں کر سکتے، جس میں پہلے درجے پر جناب صدیقہ طاہرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا اسم گرامی آتا ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا، اور پھر جناب ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا نام آتا ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کی زندگی کو اگر ہم اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، اپنے لیے اسوہ بنائیں، تو ان کی زندگی میں دین کے اصول کی پابندی بھی ہے،
اور سماجی خدمات سے محرومیت بھی نہیں ہے۔ دین کے اصول کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ ان خواتین نے بخوبی اپنے سماجی فرائض کو بھی انجام دیا ہے۔ واہ، قبلہ کی آواز میں دوبارہ تعطل آ گیا، غالباً کوئی نیٹ پرابلم ہے قبلہ کی طرف یا کیا معاملہ ہے؟ بہرحال خداوند متعال، جی قبلہ آپ کی آواز کٹ گئی تھی، بسم اللہ۔ تو فی الحال اس مرحلے میں یہیں تک گفتگو کی، جس کا خلاصہ میں پھر ایک بار عرض کر دوں کہ اس زمانے میں جہاں دشمنان اسلام نے خانوادے کو اپنے حملات کی آماجگاہ بنا رکھا ہے اور وہ خانوادے کو منتشر کرنا چاہتے ہیں، خانوادے کے نظام کو توڑنا چاہتے ہیں، اس زمانے کے لیے صدر اسلام کی یہ خواتین جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا بہترین آئیڈیل ہیں کہ جن کی زندگیاں آج ہمارے لیے باعث نجات ہو سکتی ہے، کہ اگر ہم ان کی سیرت کو اپنائیں تو ان کی سیرت میں جہاں اسلامی اصول کی پابندی ہے وہیں سماج کی خدمات بھی ہیں، سماج کی خدمات سے محرومیت بھی نہیں ہے۔ یعنی دونوں پہلوؤں کو لے کر یہ تینوں ہستیاں چلی ہیں کہ اپنے دینی فرائض سے بھی غفلت نہیں برتی، اپنی سماجی فرائض کو بھی انجام دیا ہے۔ اب اگر مزید آپ کی طرف سے سوال ہو تو بہتر ہے، نہیں تو پھر آگے حضرت آغا کی تقریر ہی کی تحلیل میں کچھ گفتگو آگے جاری رکھی جائے۔ بہتر تو یہی رہے گا کہ آغا صاحب کی تقریر کو ہی ادامہ دیا جائے، لیکن میں صرف ایک درمیان میں عرض کرنا چاہوں گا، ان تینوں ذوات مقدسہ کا جو ذکر کیا، ان سے ہم کیسے فیض حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کی ذوات سے ہم نے کون سا فیض حاصل کرنا ہے؟ مختصراً عرض کر کے میں چاہوں گا کہ جی، چونکہ محل گفتگو جناب خدیجہ سلام علیہا کی ذات گرامی ہے، اس لیے آپ ہی کے محوریت پر گفتگو کی جائے گی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جس دور میں زندگی گزار رہی ہیں، اس دور پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو انتہائی فاسد دور ہے۔ ایسا دور ہے کہ جو ہمارے تاریخ نے اور جس کو قرآن نے جاہلیت کا دور کہا ہے، جہاں ہر طرح کی خرافات ہیں، جہاں ہر طرح کی برائیاں ہیں، ایسے دور میں اگر جو ہے وہ ایک خاتون، ایک ہستی اپنے کو لوگوں سے طاہرہ منوا لے، کہ جہاں پہ ہر طرح کے فسادات عام ہیں، جہاں ہر طرح کی برائیاں عام ہیں، وہاں جناب خدیجہ کی شخصیت کا اقرار لوگوں کے درمیان جناب خدیجہ سلام علیہ کی شخصیت کا اقرار کرنا اور لوگوں کا جناب خدیجہ سلام علیہ کی شخصیت کو قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے اور جو طرز زندگی اپنائی ہے وہ انتہائی ایسا قوی راستہ تھا، ایسا مضبوط پہلو تھا کہ جو جاہل تھے اور جو فسادات میں غرق تھے وہ بھی جناب خدیجہ سلام علیہ کی ذات پر انگلی نہیں اٹھا سکے، انہوں نے بھی آپ کے فضائل کا اقرار کیا ہے۔ جو دور جاہلیت اور فسادات میں غرق تھا اس زمانے میں جناب خدیجہ زندگی گزار رہی ہیں، اور اس زمانے میں آپ کو لوگ طاہرہ کے عنوان سے یاد کر رہے ہیں، ام الایتام کے نام سے یاد کر رہے ہیں، جہاں جو ہے وہ ہر طرح کی سود خوری، رشوت خوری اور حلال حرام ہر چیز کے جو ہے وہ کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا، وہاں جناب خدیجہ سلام اللہ نے اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارا کہ آپ خود پاک تھیں، آپ کا مال پاک تھا، اور اس اپنے وجود کو اور اپنے پاک مال کو جناب خدیجہ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا ہے۔ خود بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوجیت میں چلی جاتی ہیں اور اپنے ساتھ اپنا وہ سارا سرمایہ جو آپ نے اپنی زندگی میں محنت و مشقت سے حاصل کیا تھا اسے بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قربان کر دیا، ان کو بھی آپ کے سپرد کر دیا۔ یہاں پر آج کی خواتین کے لیے جو بہترین آئیڈیل ہے وہ یہ کہ آج ہمارے سماج میں جو فیملیاں بکھرتی ہیں، فیملیاں ٹوٹتی ہیں، ان میں ایک سبب یہ ہوتا ہے جیسے ہی معاشی مشکل سے
خانوادہ دوچار ہوتا ہے۔ فیملی جیسے ہی معاشی مشکل میں گرفتار ہوتی ہے، اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آج ہماری خواتین آج کے زمانے میں ہماری ماں اور بہنیں جناب خدیجہ سلام علیہ کی سیرت پر نظر رکھیں تو وہ جناب خدیجہ جو پورے حجاز میں سب سے مالدار خاتون ہیں، بہت عظیم ہستی ہیں، وہ خاتون جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں تو اپنا سارا مال، پہلی بات تو یہ کہ سارا مال جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کو اسلام اور دین کی خدمت میں صرف کیجئے۔ اور دوسری طرف ایسی خاتون یہ سمجھیں کہ جو ہر طرح کے ناز و نعمت میں غرق تھی، جس کے پاس زندگی کے تمام امکانات تھے، وہ خاتون جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے تو یہ خاتون انتہائی سخت ترین زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ لیکن تاریخ نے کہیں پر کسی ایک مرحلے میں یہ نہیں لکھا ہے کہ جناب خدیجہ نے کبھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا ہو، گلہ کیا ہو کہ یہ ہماری زندگی جو ہے، یہ تو ہماری زندگی اچھی نہیں ہے، اس سے اچھی زندگی جب ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے اس وقت گزار رہے تھے۔ یہ کردار جناب خدیجہ سلام علیہ کا آئیڈیل ہو سکتا ہے آج کے زمانے کی ان خواتین کے لیے کہ جو اپنی زندگی میں معاشیات کو اصل سمجھ بیٹھتی ہیں، اور جیسے ہی معاشیات کی مشکلات ہوتی ہیں اور گرفتاری شروع ہوتی ہے وہ فوراً اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا اور اختلاف کرنے لگتی ہیں کہ جس کے بعد نتیجتاً یہ خانوادہ جو ہے وہ بکھر جاتا ہے، یا یہ کہ اگر نہ بھی بکھرے تو وہ مزہ زندگی کا اس خانوادے میں ختم ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اس سماج کو تشکیل دینے کا حکم دیا تھا۔ خوب، اس لیے ایک یہ بہترین آئیڈیل ہے اس حوالے سے جناب خدیجہ سلام علیہ کی زندگی کی۔ مثلا آپ دیکھیں شاب ابی طالب کی ساری سختیاں برداشت کرنا ایک طرف، سب کچھ لے کے آئی، کل سرمایہ حضور کو دیا ہے، لیکن کردار کی بلندی یہ ہے کہ جب وقت آخر ایک خواہش کرنی ہے جناب خدیجہ کو تو ڈائریکٹ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش نہیں کرتی ہیں، خواہش بھی کرتی ہیں تو اپنی بیٹی کو واسطہ قرار دیتی ہیں کہ بیٹی فاطمہ اپنے بابا سے یہ خواہش یہ کہہ دو کہ مادر گرامی نے یہ خواہش کی ہے۔ اب آپ سوچیں، اچھا خواہش بھی اتنی بڑی نہیں ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت ہو، ایک معمولی خواہش ہے، لیکن کردار کی بلندی یہ ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے جناب خدیجہ اپنی اس چھوٹی خواہش کو بھی ڈائریکٹ نہیں بیان کرتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر شرمندہ ہو جائے۔ یہ ساری وہ سیرتیں ہیں اور وہ سارے مرحلے ہیں کہ جو آج کے زمانے بالخصوص اس دور کے لیے ہماری خواتین کے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا نقطہ جسے آپ نے بیان فرمایا۔ خانوادے کے اندر ویسے بھی معصومین علیہ السلام کے فرامین سے بھی یہ بات اخذ ہے کہ جب خاتون کی پہچان سختی کے مراحل میں جن میں ہوتی ہے، ایک وہ شوہر کا افلاس ہے، اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ گو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک دو جہان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت اور ان کے دست قدرت میں بہت کچھ رکھا، لیکن ظاہری طور پر جب عرب وہ معاشرہ جہاں پر اسلام کے پھیلانے کے سبب میں اور اس دشمنی کے سبب سے رسول کو دنیاوی مال و اسباب سے منع کیا گیا، تو اس غربت کی حالت میں شیب ابی طالب میں بی بی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ثابت قدم رہنا ایک بہت بڑی اس زمانے کی دلیل ہے کہ تمام نعمات کے ساتھ متناعم ہونے کے باوجود جب بی بی پر سختی آئی تو بی بی نے اس میں اف تک نہ کیا۔ ماشاءاللہ قبلہ اس تقریر کے اندر جی بسم اللہ اس تقریر کے اندر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ان پہلوؤں کو جس طریقے سے اجاگر کیا گیا، یقیناً خواتین کے لیے یہ تقریر نہایت ہی موضوع اور بہترین ہے کہ اس دور کے اندر یہی حالات چل رہے ہیں۔ بسم اللہ قبلہ اپنے بیان سے مزید مستفید ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ اگر وقت ہو تو 2-4 منٹ کا ایک بات اور عرض کرنی ہے بسم اللہ تقریر کے حوالے سے کہ قبلہ 3 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ بسم اللہ۔ صادق شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس تقریر میں 2 نکات کی طرف اور اشارہ کیا ہے، بلکہ ابھی فی الحال وقت نہیں ہے دونوں کو بیان کرنے کے، ایک نقطہ بہرحال بیان کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ۔
وہ یہ کہ ہمارے اس سماج میں شادیاں جو ہیں وہ شادیوں کی عمر بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، شادیاں کی ایج بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ البتہ اس کی وجہ جو ہے وہ دونوں سماج کو الگ الگ رکھ کے دیکھنا پڑے گا۔ ایک وہ سماج کی جس میں حضرت آغا تقریر کر رہے ہیں، جس سماج میں بیٹھ کر حضرت آغا تقریر کر رہے ہیں، ایک مشکل اس سماج کی ہے کہ جس مشکل کی بنیاد پر اس ملک میں شادی کی ایج بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، جوان جو ہے وہ 40 سال 45 سال کا ہو جا رہا ہے، مرد اور ادھر سے عورت بھی 40 45 سال کی ہو جا رہی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ اور ادھر ہمارے سماج میں بھی شادی کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، لڑکوں کی بھی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لڑکیوں کی بھی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور شادی ہونے کے آثار نظر نہیں آتے۔ بڑی مشکلات ہیں شادی کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شادی کی مشکلات جس سماج میں بھی ہوں، چاہے وہ اس سماج میں ہو جہاں حضرت آغا تقریر کر رہے ہیں، چاہے ہمارے ہند و پاک کے سماج میں ہوں، ان دونوں سماج میں شادی کی جتنی بھی مشکلات ہیں یہ ہماری پیدا کی ہوئی ہیں، یہ شادی کی اپنی واقعی مشکلات نہیں ہیں۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ بہت پیارا بیان دے رہے تھے، جی نہیں چاہتا بات کو تمام کیا جائے لیکن پروگرام کی محدودیت مجھے مجبور کر رہی ہے۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، اور بہت پیارا بیان دیا آپ نے۔ یقیناً حق بنتا ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بیان کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے، اور جس طریقے سے سماحتی سید آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی مدظ اللہ العالی نے بیان فرمایا، یقیناً حق ادا کیا ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جانثاریوں کا، اور حق بنتا ہے بی بی کی سیرت کو اسی طریقے سے اجاگر کیا جائے اور مزید پہلوؤں کو روشن کیا جائے۔ جناب مولانا سید علی عباس رضوی صاحب نے الہ آباد سے سماحتی سید کی عرائض کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آئیے مل کر اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔